बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ ज़ाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी पर नहायत ही घटिया अंदाज में एक हमला किया गया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है और वहाँ पर इस वक्त कुछ और खबरें चल रही हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है, इस इंतहाई अहम तरीन बड़ी और सेंसिटिव खबर के हवाले से आपको वीडियो भी दिखाते हैं इस हमले की और इसकी तफसीलात से भी आगाह करते हैं कि कौन लोग थे, इस हमले के पीछे क्या मकासद थे, इमरान खान का क्या पैगाम आया, बुशरा बीबी अब कैसी हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, ये हमला क्यों किया गया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा कि माजी के अंदर अगर कोई पत्ता भी एक टूट जाता था लंदन के अंदर, तो एक जाली किस्म का बयानिया बनाया जाता था कि नवाज शरीफ के ऊपर हमला हो गया, मरियम नवाज के ऊपर हमला हो गया, दीगर इस किस्म की चीज़ें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो कि पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल है। उनकी गाड़ी पर इंतहाई घटिया अंदाज में यह हमला होता है और मीडिया इसका करता है ब्लैकआउट और किसी तरफ इस हवाले से कोई खबर नहीं आती। क्यों, क्या वजूहात हैं इसकी, आगे चलकर आपको बताते हैं। और फिर सऊदी शख्सियत पहुंचती है, पाक फौज के हेडक्वार्टर GHQ में इंतहाई अहम तरीन मुलाकात होती है, अहम तरीन मामले पर ISPR का बयान भी आता है सामने और फिर अदालत की जानिब से हुक्म भी जारी होता है मरियम की गिरफ्तारी का। तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात समझ लें कि इलेक्शन के लिए क्योंकि 8 फरवरी की डेट अनाउंस हो चुकी है, एक बार फिर इस किस्म का माहौल मुल्क के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इन इंतखाबात को डिले किया जाए। अमन व अमान की सूरत हाल को बहाना बनाकर या सामने रखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस से, GHQ से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से अमन व अमान के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। ये भी कहा है जनाब कि हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आप ड्यूटी सर अंजाम दें इलेक्शन के अंदर, ये कहा गया है GHQ को ख़त लिखकर। इससे पहले आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यही दरख्वास्त की गई थी, तो उसका क्या जवाब आया था। कहा गया था कि माजरत, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, नहीं कर सकते, जिसके बायस पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं हुए। फिर चीफ जस्टिस के चैम्बर में 2 सीनियर तरीन जर्नैलों की मुलाकात की भी खबर आई थी और फिर जिसके बाद इलेक्शन एक जो है वो तारीख बनकर रह गए, ख्वाब बनकर रह गए, नहीं हुए। और अब भी सूरत हाल क्या है, 3 बड़े वाक़यात होते हैं। एक तरफ तो इंतहाई घटिया अंदाज में बुशरा बीबी की गाड़ी पर हमला होता है, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की साजिश है, कोशिश है, कौन है इसके पीछे आगे चलकर बताते हैं। और फिर जनाब शहजाद अकबर पर लंदन में एक तेज़ाब, जो उसको तेज़ाबी हमला करार दिया जा रहा है, तेज़ाब उनके ऊपर फेंका जाता है, वो महफूज रहते हैं, इससे क्या मकासद हासिल किए जाने हैं। और फिर बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले के ऊपर जनाब होता है खुदकुश हमला। ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि एक बार फिर इस किस्म के वाक़यात के अंदर तेज़ी आ गई है। वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। खुदकुश धमाके में 2 शहरी शहीद हुए, 3 एहलकारों समेत 10 ज़ख्मी हुए और इस पर ISPR का बयान भी आया कि 26 नवंबर को ज़िला बन्नू के इलाके बका खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर हमला करते हुए खुद को धमाके से खुदकुश हमलावर ने उड़ा दिया। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़, शनाख्त अफ़गान शहरी के तौर पर हुई, 2 बेगुनाह शहरियों ने जाम शहादत नोश किया, 7 आम शहरी और पाक फौज के 3 जवान जख्मी भी हुए। और फिर ISPR ने बताया, बयान जारी किया कि इलाके में अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो उसे ख़त्म करने के लिए इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। इससे पहले रवा माह के शुरू में KP के इलाके में 3 अलग अलग वाक़यात में पाक फौज के 3 एहलकार शहीद हो चुके थे। इससे पहले DA खान में टांग अड्डे पर पुलिस पर पर किए गए बम धमाके में 5 अफराद। फिर बलूचिस्तान के ज़िला ग्वादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले में फ़ौज के 14 एहलकार शहीद हुए थे। और फिर गुज़श्ता नवंबर में हुकूमत के साथ जंगबंदी ख़त्म करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में और KP और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। 28 अक्टूबर को भी KP के ज़िला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद और 1 दहशतगर्द हलाक हो गया था। और फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवकई में बारूदी सुरंग फटने से भी 2 फौजी शहीद हो गए थे। ये तमाम वाक़यात की तफसील मैंने आपके सामने इसलिए रखी है अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये खबर आई थी कि जनाब फरवरी के महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फिर चंद हफ्ते पहले जो है, चंद दिन पहले तारीख भी आ गई 8 फरवरी की, और उसके बाद अब ये माहौल है। अच्छा, थोड़ी देर को इस खबर को हम यही रोकते हैं जो कुछ हुआ जनाब बन्नू के अंदर, और आपको लेकर चलते हैं उस खबर की जानिब जिस खबर में जो है वो लंदन का जिक्र है, शहजाद अकबर का जिक्र है। PTI
دور کے عمران خان کے معاون خصوصی برائے صاحب شہزاد اکبر پر نامعلوم افراد نے تیزاب سے حملہ کر دیا اور سوشل میڈیا پر انہوں نے بیان جاری کیا، بتایا کہ گزشتہ شام ان پر حملہ کیا گیا، نامعلوم افراد تھے، نامعلوم افراد پر زور دے رہا ہوں، نامعلوم افراد تھے، اور حملہ انگلینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا جہاں وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز وہاں کیونکہ فوراً پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ اور بچے محفوظ رہے، تاہم مجھے کچھ زخم جو وہ آئے ہیں، خطرے سے باہر ہوں، ان حملوں سے میں گھبراؤں گا ہرگز نہیں۔ اب شہزاد اکبر صاحب کا نام آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ اور دیگر معاملات کے اوپر بھی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ وہ خاصے ایکٹیو تھے احتسابی عمل کے حوالے سے جو عمران خان کے دور میں پچھلے دور سے خیر جاری تھا، انہوں نے اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کیا تھا۔ یہ دو واقعات میں نے جو ہے وہ آپ کی نو ہاؤ کے لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تیسری خبر کی جانب، بلکہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہاں بھی نامعلوم افراد، وہی خبر، نامعلوم افراد نے اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیر لیا۔ جناب گھیرا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ طور پر حملہ ہے، اور پیچھا وہ کرتے رہے اڈیالہ جیل کے گیٹ تک نا۔ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب کیا صورتحال ہے۔ بشرا بی بی جو کہ ان کے ساتھ عمران خان کی دو بہنیں بھی تھیں، علیمہ خان، نورین خان، وہ جب پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر، یہ دیکھیے نامعلوم افراد ہیں اور ان کی گاڑی کو وہ گھیر رہے ہیں، اور وہ دیکھیے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک حملہ ہے، باقاعدہ طور پر۔ جی میں اس ویڈیو کو دوبارہ بھی چلاتا ہوں کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، دوبارہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیے یہ گاڑی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب، وہ دیکھیے، یہ اب دیکھیے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں اور اڈیالہ جیل کے گیٹ تک وہ پیچھا کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ کو دکھاؤں گا، چھوٹی سی ویڈیو ہے، دوبارہ غور کیجئے۔ وہ دیکھیے نامعلوم افراد، ان کے متعلق یہی کہا جاتا ہے جناب، نامعلوم افراد نعرے بازی کی شدید، اور یقینی طور پر اگر وہ گاڑی کے اندر نہ ہوتی اور اگر یا گاڑی کا کوئی دروازہ کھلا ہوتا یا اس کا کوئی شیشہ نیچے ہوتا تو یہ ایک باقاعدہ طور پر حملہ تھا، انہیں نقصان پہنچانے کی یہ کوشش تھی، یا انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ کیا ہے آپ اس کے اوپر بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آخرکار وہ تمام تر حربے نامعلوم افراد نے بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیر لیا۔ بس ایک اتنی چھوٹی سی خبر آئی اور جناب جیل کے باہر گھیرا، شدید نعرے بازی کی۔ علیمہ خان اور نورین بی بی بھی گاڑی میں موجود تھیں، اور پھر نامعلوم افراد نے بشرا بی بی کی گاڑی کا اڈیالہ جیل کے گیٹ تک پیچھا کیا۔ کون ہے یہ پیچھا کرنے والے جناب؟ اس طرح سے نامعلوم افراد اڈیالہ جیل کے گیٹ تک عمران خان کو یہ گرا نہیں سکے۔ اب اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے جناب کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو گرانے کی، لیکن عمران خان کھڑا ہے ڈٹ کے آپ کے لیے اور کہہ رہا ہے بار بار کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ لیکن آپ کا کام بنتا ہے ایسی تمام تر چیزوں کو نہ صرف دیکھنا بلکہ آگے پہنچانا، وائرل کرنا، سوشل میڈیا پر پھیلانا، کمنٹ کرنا، اپنا فیڈ بیک دینا کمنٹ کی صورت، ہر صورت کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں، ہر صورت اپنے جذبات کا اظہار کرنا، لوگوں کو بتانا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا یہ خبریں جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا۔ آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام تر چیزیں تمام پاکستانی عوام تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ مجھے حیرت ہے سوشل میڈیا اس کو اس طرح سے نہیں چلا رہا، لیکن معاف کیجیے مین سٹریم میڈیا اس طرح سے نہیں چلا رہا، اس لیے اپنے پلیٹ فارم پر میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی رکھی اور آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اشتعال انگیز گفتگو کا کیس ہے، شاید بیلنس کرنے کے لیے مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم آیا جناب لاہور انسداد جدید دہشت گردی کی عدالت نے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھیں پیش ہی نہیں ہو رہی، عدالت نے بلایا، ان کو پتہ ہے کیا ضرورت ہے پیش ہونے کی، وہ کیونکہ اس وقت پوری نون لیگ کو ہر جانب سے ریلیف تو مل رہا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ریلیف مل جائے گا، لیکن شاید بیلنس کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت نے اس سے پہلے اشتعال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے تھے۔ عدالت نے متعلقہ ایس ایچ او کو وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت کی۔ مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا۔ 25 نومبر کو انہوں نے وارنٹ جاری کیے تھے۔ مریم اورنگزیب پر بھی اور جاوید لطیف پر بھی اشتعال انگیز گفتگو کا جو مقدمہ ہے وہ ہے آلریڈی درج، لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے۔ اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے ہیں، اور اس کو بھی اس طرح سے ڈاؤن پلے، اور نہیں بلکہ ڈاؤن پلے تو اس خبر کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جناب مریم اورنگزیب کو بھی جو ہے وہ بلا لیا ہے۔ اچھا اس وقت مین سٹریم میڈیا دکھا کیا رہا ہے؟ اس قسم کے جناب بلاول کی شادی ڈسکس ہو رہی ہے کہ بہنیں ان کی شادی کرنا چاہتی ہیں، آصف زرداری ان کے پیچھے پڑے ہیں، بہنوں کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ یہ ملک میں اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اور آج یہ جو بشرا بی بی کے اوپر حملہ ہوا اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا نا آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کو کہ یہ اس قسم کا حملہ اگر مریم اورنگزیب پر ہو جاتا، مریم نواز پر ہو جاتا، نواز شریف پر ہو جاتا، احسن اقبال کسی اور رہنما پر ہو جاتا، بلاول بھٹو پر اسی قسم کا کوئی حملہ اگر ہوتا، جس قسم کا حملہ ان کی گاڑی کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک چڑھاوا اور اس کے بعد پھر نعرے بازی، تو اس کو کتنا پاکستان کا جو میڈیا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی، ماضی میں بھی پیش کرتا رہا اور یقیناً اب بھی
اسی طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس طرح سے انسونی جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں۔ دوسری جانب جناب نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت تھی، اور جناب ایون فیلڈ کے اندر دونوں ریفرنس کے اندر، اور وہاں پر تھوڑا سا معاملہ آگے چلا، اس کے بعد 29 نومبر تک چلا گیا معاملہ کہ جناب اگلی سماعت جو ہے 29 نومبر کو ہوگی۔ اب دیکھیں کس تیزی کے ساتھ انہیں جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے، ماضی میں بھی انہیں ریلیف دیے جا چکے، اور دوسری جانب عمران خان کی ضمانت کا کیس جاتا ہے سپریم کورٹ میں، تو ابھی ایک دن اس کی سماعت ہوتی ہے، اگلی تاریخ ہی نہیں آتی، غیر معینہ مدت کے لیے کیس ملتوی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ ذرا سپیڈیں چیک کریں کہ جناب کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کام کر رہے ہیں۔ خیر، عمران خان کی پیشی ہے کل، یعنی کہ 28 نومبر کو، دیکھنا ہے اس کے اوپر کیا اس موجودہ مافیا کا، ہینڈلرز کا اور سہولتکاروں کا رد عمل آتا ہے، کیونکہ اطلاعات چاہیے کہ پیش نہیں جو ہے وہ انہیں کیا جائے گا منگل کے روز، کل یعنی ان کی پیشی ہے۔ عوام ان کی کہیں ایک جھلک نہ دیکھ لیں، عوام کہیں پہنچ نہ جائیں وہاں پر، اس بات کا ڈر ہے مافیا کو، سہولت کاروں کو، ہینڈلرز کو، اس لیے کوئی نہ کوئی بہانے ہر مرتبہ اس قسم کے یہ بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے۔ اچھا، القادر ٹرسٹ کیس کا یہ جو معاملہ ہے، اس کو اگر تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں تو عمران خان کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی نیب کی جو استدعا ہے وہ کر دی گئی ہے جناب مسترد جج محمد بشیر کی جانب سے، اور جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان تھے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی تھیں، ان کی بہنیں علیمہ خان تھیں، نورین خانم تھیں، ان کے وکلا تھے، نیب پروسیکیوٹر کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم تھی۔ مزید استدعا کی گئی، لیکن عدالت نے مسترد کر دیا جسمانی ریمانڈ کو، اور انہیں پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا، یعنی آلریڈی وہ جیل کے اندر ہیں۔ اب تاریخ ان تمام تر باتوں کو نوٹ کر رہی ہے، تاریخ کبھی ان تمام تر باتوں کے اوپر ہنسے گی بھی۔ اڈیالہ جیل کے باہر لطیف کھوسہ نے میڈیا ٹاک بھی کی اس معاملے کے بعد، انہوں نے کہا کہ عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ جسمانی ریمانڈ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ براہ راست سرکاری خزانے میں منتقل کر دیے ہیں، اور ملک ریاض کے ذمے 460 ارب روپیہ ڈالا گیا تھا، انہوں نے زمین سندھ میں کم قیمت پر خریدی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت ہوئی جس میں فریقین کو بلایا گیا تھا، اس میں فیصلہ کیا گیا 35 ارب روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کر سرکاری خزانے میں منتقل کر دیے گئے، اس لیے اب تو القادر کیس ختم ہو گیا ہے۔ نیب نے اگر برآمدگی کرنی ہوتی تو اپنی کٹوتی لیتے، ہم کہتے تھے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے، وہاں درخواست دے کر آپ واپس لے لیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ایک دھیلا نہیں آیا، ان کا اس رقم سے کوئی لینا دینا نہیں، عدت کے دوران نکاح والے کیس میں بھی کچھ نہیں، میڈیا ٹرائل کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، ایسی ایک شکایت کو مجسٹریٹ جو ہیں وہ پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ ابھی خاور منیکا سے جو درخواست ڈلوائی گئی ہے وہ انکوائری کی سٹیج پر ہے، وہ یہ بھی خارج ہو سکتی ہے۔ اور پھر اہم ترین بات انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہر صورت الیکشن لڑیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ، سیاسی انتقام، لیکن ہم ہر صورت ان کا مقابلہ کریں گے، یہ اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب سعودی شخصیت، اہم ترین سعودی شخصیت آرمی چیف سے ملاقات کرتی ہیں، سعودی کمانڈر کا ذکر ہو رہا ہے، اور خبر بھی جاری ہوتی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، مشرق وسطیٰ میں کہا جاتا ہے کہ جاری جو معاملات ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ جی ایچ کیو میں ملاقات کرتے ہیں، رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں، اور دفاع، سیکیورٹی، فوجی تربیت سمیت دیگر معاملات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ سے ذہن میں رکھیے کہ اس لیول کے اوپر، چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چین ہو یا پھر امریکہ ہو، ان کے فوجی سربراہان جب پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی آرمی کا، پاکستان کے سیاسی معاملات میں کیا کردار رہا ہے گزشتہ 75 برسوں سے۔ اس لیے ڈیفینیٹلی جہاں امن و امان کی صورتحال ڈسکس ہوتی ہے، وہاں اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ بھی زیر بحث آتی ہے، اور یقینی طور پر اس ملاقات کے حوالے سے بھی اسلام آباد کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ معاملہ بھی زیر بحث آیا، جس میں عمران خان کا معاملہ، نواز شریف کا معاملہ، نواز شریف کے اوپر کیسز، لیکن اس کے باوجود بڑا ریلیف، عمران خان کے اوپر کوئی اس طرح سے کیسز نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلسل جیل کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم ترین ملاقات کے بعد سعودی عرب کا جو اس حوالے سے ایک پہلے موقف رہا پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ اہم ترین پیغام بہرحال قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام از حد ضروری ہے، یہ اس تناظر میں اس کو ایک اہم ملاقات کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو ہٹائے جانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آتی ہے، لاہور ہائی کورٹ اس پر فیصلہ محفوظ انہوں نے کر لیا ہے، کیونکہ درخواست گزار نے یہ کہا تھا کہ 90 دن ہو چکے، ان کی مدت اب مکمل ہو چکی، اب یہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں،
اب یہ نگران وزیر اعظم نہیں رہے، اس لیے ان کو فی الفور جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے۔ اور پھر جناب اسی طرح سے مریم نواز کے حوالے سے، وہ میں پہلے مریم اورنگزیب کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا کہ ان کو انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین اور اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔